वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, मौसम में जिस तरह से बेहतरी अब भी बरकरार है, इसी तरह से आज के दिन का मैसेज भी यही है कि अपने मूड को भी बेहतर और अच्छा रखने की हर मुमकिन कोशिश करते रहें, क्योंकि ज़िंदगी में अच्छे बुरे पल आना भी तो ज़िंदगी का हुस्न होता है। कभी सब कुछ हमारे हक़ में चल रहा होता है तो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, दिल भी खुश और हालात भी साथ देते हैं। और कभी अचानक सब कुछ चेंज हो जाता है, चीज़ें हमारे ख़िलाफ़ हो जाती हैं और फिर हमारा दिल भी उदास हो जाता है और हमें रास्ते भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगने लगते हैं। लेकिन इन हालात में साबित कदम रहें, क्योंकि असल में ज़िंदगी तो यही है, कभी खुशी तो कभी गम। लेकिन बस ये याद रखें कि वक्त हमारे हक़ में हो तो इंसान को गुरूर और तकब्बुर से बचना चाहिए, क्योंकि ये सब तो आर्जी है। दूसरा, अल्लाह को भी ये पसंद नहीं, और जब वक्त हमारे ख़िलाफ़ हो तब मायूस होने की बजाय सब्र और हौसले को अपना सहारा बनाना चाहिए, बल्कि कोशिश करें किसी गिरते को भी सहारा दें, क्योंकि यही चीज़ें इंसान को मजबूत बनाती हैं। और असल कामयाबी खुशी के दिनों में शुक्र अदा करने में है और मुश्किल दिनों में साबित कदम रहने में। जो इंसान हर हाल में ख़ुद को संभाल ले, वही असल में ज़िंदगी जीना जानता है। फिर कहूँगी, दूसरों के काम आना सीखे, यही दुनिया और आखिरत में कामयाबी का बाइस है। कुछ अच्छा करेंगे तो लोग आपको आपके अमल की वजह से भी याद रखेंगे, और अगर कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो बराए मेहरबानी किसी के साथ बुरा भी ना कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और व्यूअर्स, ये बताएं कि आपने कभी गौर किया है कि ज़िंदगी में सब कुछ मामूल के मुताबिक और ठीक से चल रहा होता है और यूँ लगता है कि सारी दुनिया आपके हाथ में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में है। लोग आपकी कामयाबी की मिसालें देते हैं, मगर अचानक अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार रुक जाता है, बरसों के रिश्ते टूटने लगते हैं और अच्छे खासे खुशहाल घरों में बिला वजह की तलखियाँ पैदा हो जाती हैं। यानी सब नॉर्मल हालात यकदम बदल जाते हैं। ऐसे में हमारे जहनों में बहुत से सवालात जन्म लेते हैं कि क्या ये महज इत्तेफाक है, नज़र बद है या फिर काला जादू। और आज के सेगमेंट में हम इन मसाइल से निजात के लिए कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या मुअस्सर वज़ाइफ मौजूद हैं, क्या ज़िक्र अस्कार मौजूद है, वो भी जानेंगे। मेरे साथ मौजूद है सादिया सोहेल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत माशाल्लाह प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा लगा इस शो में देख कर। थैंक यू सो मच। सो आर यू। अच्छा सादिया आपा, सबसे पहले तो बताएं कि अक्सर ना लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं अगर उनकी लाइफ सीधे ट्रैक पे जा रही हो, थोड़े से लेफ़्ट राइट टर्न्स आए ना तो वो एकदम से परेशान हो जाते हैं, दिल छोड़ देते हैं, मायूस हो जाते हैं। और फिर लोगों को समझ नहीं आती कि ये महज इत्तेफाक है, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। और उनको ये समझ नहीं आती कि नजर बद है, क्योंकि वो कहते हैं ना, ऊंट को किस में डाल देते हैं, हांडी में डाल देती है नजर बद, इंसान को कब्र में उतार देती है। एग्जैक्टली। तो उनको पता नहीं चलता कि नजर बद है, जादू है, किसी की बुरी नजर है। तो इस हवाले से थोड़ा सा सबसे पहले तो बताएं कि अगर किसी पे नजर बद हो तो उसके क्या सिम्टम्स हैं? अच्छा नूर, एक तो हम जादू और नज़र बद को अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं, और एक तो हर चीज़ हम लोग जादू में डालने की ज़्यादा कोशिश होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास भी अपने मसाइल लेके, तो वो कारोबार ठीक चल रहा था, एकदम ख़राबी आ गई, घर में अमन व अमान की कमी हो गई, रिश्तों में दरारें पड़ गई, रिश्ते बच्चियों के आ नहीं रहे, वो समझते हैं कि जी या होते हैं तो टूट जाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि ये जादू या बंदिश है। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जादू तो बहुत ही कम लोग अब ऐसे हैं जो जादू करना जानते हैं हकीकी मायनों में। ज़्यादातर तो ये बाज़ार एक गर्म है, लोग इसको कारोबार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नज़र जो है, नज़र सबसे ख़तरनाक चीज़ है। जिन्नात से भी ज़्यादा, जादू से भी ज़्यादा नज़र और हसद जो है, ये असल में आपके कारोबार को और आपके चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुतासर करती है। अगर आप बिल्कुल एक नॉर्मल रूटीन है आपकी चल रही है, कोई ऐसा उसमें आपका चेंज नहीं आया और बैठे बैठाए एकदम चीज़ें गड़बड़ होने लगे, ख़राब होने लगे, तो वाकई वो फ़िक्र लम्हा फ़िक्रिया है। इसका मतलब है कि आप नज़र और हसद का शिकार हो रहे हैं। अच्छा, एक तो ये कुछ चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी के मामूलात में शामिल कर लेनी चाहिए। नज़र जैसे बरहक है, हमारे यहाँ आजकल बहुत ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट है सोशल मीडिया का। हमारी हर खुशी गमी, हमारी हर पर्सनल लाइफ हम सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं। अपने बच्चा भी बॉर्न होता है, भी दुनिया में आता है, उसकी फ़ोटो पहले आ जाती है। और खुदारा इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परहेज़ करने की ज़रूरत है। शादी का रिश्ता तय हुआ है, फ़ौरन ही, क्योंकि देखने वाली अगर 4 लोग खुशी से देख रहे हैं, अब मोहब्बत से देख रहे हैं, तो ऐसे बहुत से लोग हैं
جو ان نعمتوں سے محروم ہیں اور وہ اپنے بچیوں کے رشتے کے لیے بیٹھے ہیں کاروبار میں، یہ ان کے دل میں حسد اور سم ٹائم نظر بھی آتی ہے، اور جس سے آپ کی اچھی خاصی زندگی اتھل پتھل ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو بینگا مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ نظر بد ہے، اور اس کے لیے قرآن میں بے شمار ایسی آیات ہے، ایسا ذکر ہے جس سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہے۔ بلکہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اموات جو ہے وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں۔ اچھا، تو مطلب ہم اس چیز کو بہت ایزی لیتے ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو گھروں کو اجڑتے دیکھا ہے، بہت زیادہ چیزیں صحت بگڑتے دیکھی ہے، اچھے خاصے ہنستے بولتے لوگ ایک دم اس دنیا سے جاتے دیکھے ہیں۔ تو اس لیے ایک تو یہ کہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، نمود و نمائش غیر ضروری، اور کوئی بھی شادی رشتہ کاروبار اس کی وقت سے پہلے بہت زیادہ تشہیر نہیں کرنی چاہیے۔ ان چیزوں کو سوشل میڈیا پہ ہر ایک سے ذکر کرنا یا اپنا عمارت کو دکھانے کے لیے ان چیزوں سے احتیاط، پہلی تو احتیاطیں یہ ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد قرآن میں ہم جب سورہ اخلاص کی بات کرتے ہیں، سورہ فلق کی بات کرتے ہیں، اس کے لیے سورہ بقرہ ہے، آیت الکرسی ہے۔ اب ہمیں اصولی طور پہ یہ چاہیے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک تو قرآن پاک کو پڑھنا، اور یہ تمام صورتیں، سورہ اپنا آیت الکرسی ہو گئی، سورہ بقرہ کی تلاوت ہو گئی، سورہ اخلاص ہو گئی، سورہ فلق ہو گئی، سورہ ناس ہو گئی۔ نہ صرف خود پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی یہ سکھائیں اور یاد کرائیں اور پڑھنے کی عادت ڈالیں، اور بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بیڈ پہ اٹھنے سے پہلے آپ یہ صورتیں پڑھ کے، خاص طور پہ آیت الکرسی 3 بار، 7 بار سورہ فلق، 7 بار سورہ ناس، 7 بار سورہ اخلاص پڑھ کر، اور 3 بار سورہ کوثر، وہ نظر کے لیے بہت اچھی اور بہت پیاری دعا ہے۔ سورۃ البقرہ کی لاسٹ 4 صورتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھ پر اس طرح پھونک مار کے پورے جسم پہ وہ ہاتھ پھیریں۔ ایک تو آپ کو خود کو حصار میں کر لیں اللہ تعالیٰ کی، اور کوشش یہ کریں باوضو رہنے سے بہت سے مسائل ہمیں پروٹیکشن میں آ جاتے ہیں، ایک پروٹیکشن لیئر ہو جاتی ہے آپ کے ارد گرد، جس سے جادو، نظر، حسد اور جنات ان سب میں فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ اگر کسی کو بہت بری نظر لگ گئی ہے تو اس کے علامات کیا ہوتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں آنکھیں جو ہیں بہت کھچی کھچی رہتی ہے، کندھوں میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، جو معمول میں آپ کو ہوتی ہے نا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اس کا یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو چلیں جو اثرات آپ پر آ رہے ہیں، فوری طور پہ سر کا بھاری ہونا، آنکھوں کا بہت زیادہ جلنا، ہیوینس ہونا، اور ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ اچھے خاصے گھر سے نکلے ہیں، صحت مند ہیں، ایک دم سے آپ کی طبیعت کا خراب ہو جانا، یہ نیک کے پیچھے خاص طور پہ یہ بچیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ جو خوش شکل پیاری آپ جیسی بچی ہیں، جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں تو ہر قسم کی نظر پڑتی ہے، تو ان کی نیک کا یہ بیک سائڈ پہ بہت زیادہ بوجھ آ جاتا ہے کندھوں پہ، اور اس میں ایک عجیب سا آپ کے مزاج میں بھی ایک عجیب سا تناؤ آ جاتا ہے، اور چڑچڑا پن آ جاتا ہے، بالکل بیزاری آ جاتی ہے۔ یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ آپ نظر سے یا باہر نکل کے آ رہے ہیں، جیسے ہی گھر انٹر ہوئے ہیں آپ کی طبیعت میں بوجھل پن، کندھوں میں بھاری پن، سر کا ہیوی ہونا، آنکھوں کا بھاری ہونا، جلنا، یا میں نے تو کچھ چیزوں کا نقصان ہوتے دیکھا ہے، جیسے کوئی کپڑا بہت ہی خوبصورت ہو، آپ پہلی بار پہننے لگے ہوں، سب کہے بہت خوبصورت ہے، وہ جل جائے گا، اس پر کوئی چیز گر جائے گی، نشان لگ جائے گا، اور یہ اس لیے ہمارے لوگوں میں نا ماشاءاللہ بولنے کا بھی رواج نہیں ہے، یا ماشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے۔ ایک اچھی دعا کی صورت میں آپ کسی کی تعریف بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تعریف بھی اگر منہ پہ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو دل سے تھوڑی سی جیلسی اور حسد، اکثر لوگ ایسی تعریف کرتے ہیں کہ 2 منٹ بعد آپ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آپ کی چیز خراب ہو جائے گی، آپ گر پڑیں گے، ایسی سی معاملات۔ میں نے گاڑیوں کو آگ لگتے دیکھے، برینڈ نیو گاڑی، انجن اس کے ختم ہوتے دیکھے ہیں، ایسے حادثات اور واقعات نظر کے ہوتے دیکھے ہیں کہ بہت ساری جانیں جاتی دیکھی ہیں، بہت سارے گھر اجڑتے دیکھے ہیں جن کی بہت اچھی لائف تھی، اور وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لائف دکھانا، یا جہاں جا رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بچے سٹارٹ میں ایک ہیپی بگننگ ہوتی ہے،
بتاتے بھی بہت ہے میرے شوہر نے یہ کیا, وہ میرے ایسے لاڈ نخرے اٹھاتے ہیں یہ, اور ایک دم سے چینج ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ہمیں ایک کالر نے بھی جوائن کیا. سلمہ ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں بچے آپس میں اتنا لڑتے جھگڑتے ہیں, مجھ سے بھی. ایک بچہ سرکاری جاب کر رہا تھا, وہ بھی نانی اس نے بھی چھوڑ دیا, 9 مہینے ہو گئے. ایک بیٹا خود دوسرا تھا, اس نے بھی ایسے ہی وہ جاب کر رہا تھا پراپرٹی کا, وہ اس نے بھی چھوڑ دیا. میرے میاں ہر وقت بیمار رہتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی ان کا دیکھیں, ان کا جو حالات یہ بتا رہی ہیں, ان کے گھر کے بھی اثرات ہو سکتے ہیں, اور یہ پہلے سب چیزیں بالکل نارمل تھی, اچانک ہوئی ہیں یا شروع سے ایک دم سے ہونا سٹارٹ ہو گئے. یہ نظر بد بھی ہو سکتا ہے, اور گھر پہ اثرات کا بھی وجہ ہو سکتی ہے. سم ٹائم ہم گھر چینج کرتے ہیں یا کوئی گھر میں اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں, نیگیٹو انرجیز ہوتی ہیں, آپ جنات کہہ لیں یا اس طرح کی مخلوقات کہہ لیں, اور جو آ کے گھروں کو مطلب کہ آپ کنٹرول کرتی ہیں. اچھا اب اس میں ان کو بتاؤں, سب سے ضروری چیز ہے کہ سورہ بقرہ اپنے گھر میں بآواز بلند صبح لگا دیا کریں, اور تاکہ پورے گھر میں اس کی خود تلاوت بھی کر سکتی ہیں. اور اگر سورہ بقرہ کیونکہ پوری 250 پارے کی ہے, تو اگر وہ قرآن پاک مطلب تلاوت لگا دیں, ٹی وی پہ لگا دیں, کسی بھی ایسے جس کی آواز پورے گھر میں جائے, ایک تو وہ بہت ضروری ہے. اور وہ سورہ بقرہ پڑھ کر پانی دم کر وہ پانی بھی گھر کی دیواروں پہ چنکنے سے بھی ایسی چیزیں اگر کوئی ہیں اثرات ہیں تو وہ زائل ہوں گے. اور یہ جو مسائل ہیں اور بچوں کے مزاج کے لیے, یہ صبح نماز فجر کے بعد سورہ نو, حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے جو سورہ نو ہے وہ پڑھ کر اور اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے دعا کریں. اور بچوں کے مزاج کے لیے ایک تو یہ ہمیں یہ چیزیں ضرور سوچنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کو آپ کے گھر کی کمائی میں رزق حلال ہو, اور دوسرا سود شامل نہ ہو. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے لوگ بہت زیادہ نیگیٹو ہیں, ہمارے لوگ بہت زیادہ وہمی ہیں, تو ایسی چیزوں کو وہ خود مینیفیسٹ کر لیتے ہیں. ان کا ایمان, میں تو نہیں کہوں گی کسی کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ہے, لیکن شاید یقین تھوڑا ڈگمگا جاتا ہے ان کا, کہ وہ بہت جلدی ان چیزوں کو حاوی کر لیتے ہیں. اگر کچھ الٹا بھی ہو گیا ضروری, مطلب یو نیور نو کہ وہ کون سی روڈ ہے, وہ کیا رستہ ہے, اس کی منزل کیا ہے. ہاؤ ڈو یو نو کہ وہ کالا جادو یا نظر بد ہے. اور مجھے لگتا ہے جو لوگ بہت زیادہ نظر کرتے ہیں انہیں کو ہی سب سے زیادہ نظر لگتی ہے. اور پتہ کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے لوگ آ کے کہتے ہیں نام بتائیں کس نے کیا ہے, ہمارے اس رشتہ دار نے کیا ہے, اس رشتہ دار نے کیا ہے. میں تو یہ کہتی ہوں کہ بدگمانی کبھی نہ پھیلائیں رشتوں میں. اب بالکل ایک تو لوگ ہمارے سمجھتے ہیں کہ سسرال کا تو شاید فرض ہے نا کہ وہ جادو کرے گا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. اور اگر چیزیں کچھ ہمارے اپنے بھی, ہم اپنے کردار اور اپنے اعمال کو بھی نہیں دیکھتے. ہم کئی ایسے کام کرتے ہیں جس میں ہم کئی لوگوں کو ناراض کرتے ہیں, اللہ کی ناراضگی مول لیتے ہیں, اللہ کے بندوں کی ناراضگی مول لیتے ہیں. یہ آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ نے بتایا ہر چیز سے آزمائیں گے وہ بندے کو. دیکھیں اگر آپ کے رزق میں حرام شامل ہے, اللہ نہ کرے سود شامل ہے, تو آپ کسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے بڑے اعلیٰ کردار اور فرما بردار نکلیں. آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے. ہم نے احاطہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہے کہ آیا ہم وہ تمام اچھے کام کر رہے ہیں. اللہ کے اچھے نیک بندوں پہ کتنے مسائل آتے ہیں, پیغمبروں نبیوں پہ آتے ہیں. تو کیا مطلب ان سب پہ جادو اللہ نہ کرے یا نعوذ باللہ نظر بد ہے. یہ چیزیں حالات اور واقعات اللہ اپنے بندوں کو کبھی دے کے آزماتا ہے اور کبھی لے کے آزماتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جب میں دیتا ہوں تو کتنا شکر ادا کرتا ہے, اور جب میں لیتا ہوں تو کتنا صبر کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. نظر بد کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ کالے جادو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ سمٹمز کیا ہوتے ہیں اگر کسی انسان پہ ہو جائے, کسی گھر پہ ہو جائے, کسی خاندان پہ ہو جائے. تو اس حوالے سے ہم نے بات کی, اور اسلام ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے یہ بھی ہمیں بتایا. ہمارے ساتھ موجود تھی سعدیہ سہیل. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آگے بڑھتے ہیں, اور آج ہم بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں. آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر چھوٹا سا لگتا ہے, معمولی سا لگتا ہے, لیکن ہماری ڈیلی لائف کو کافی متاثر کر سکتا ہے. وہ ہے ریسٹ پین, جو آج کل خاص طور پر نوجوانوں, اسٹوڈنٹس اور آفس ورک کرنے والے افراد میں بہت زیادہ کامن ہو چکا ہے. مسلسل موبائل فون کا استعمال, لیپ ٹاپ پر لمبے وقت تک
کام کرنا یا ہاتھوں کو غلط پوزیشن میں رکھنا اس درد کی بڑی وجوہات بن رہی ہیں. اکثر لوگ اس درد کو معمولی سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں, لیکن اگر بر وقت اس پر توجہ نہ دی جائے تو یہ مسئلہ بڑھ کر ہماری ڈیلی لائف کے کاموں میں رکاوٹ بھی بن سکتا ہے. اسی لیے آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نیاب عبدالغفار. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ آئی ایم فائن. آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر نیاب, سب سے پہلے تو بتائیں جو رسٹ پین ہے اس کی کامن ریزنز کیا ہیں؟ بیسکلی رسٹ پین ایک ایسا پین ہوتا ہے جو کہ بہت کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے نا, کیونکہ یہاں پہ کارپل بونز ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے جو اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے تو پین آ جاتا ہے. ادھر نروز بھی پاس آؤٹ کر رہی ہوتی ہیں, اور یہ والے جوائنٹ میں آپ کی بہت زیادہ اگر مسل میں کوئی ایشو آ گیا ہے اس کی وجہ سے بھی پین آ سکتا ہے. اب نرو کمپریشن کی وجہ سے جو ہے کارپل ٹنن سنڈروم بھی ہو سکتا ہے. کافی پیشنٹس ہمارے پاس آتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو ہاتھ ہے, ہماری گرپ بہت زیادہ لوز ہو گئی ہوئی ہے, ہم بالکل بھی کچھ نہیں ہولڈ کر سکتے ہیں, درد ہوتی ہے, بالکل درد ہوتا ہے, کچھ بھی ہولڈ کرتے ہیں تو وہ درد کی صورت میں ان کے آتا ہے نا نظر. تو اس لیے ان تمام چیزوں کو اسسمنٹ کیا جاتا ہے, پھر اس کی وجوہات کو دیکھا جاتا ہے. کچھ خواتین ایسی ہیں جو بہت زیادہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہیں, اس میں دیکھا جاتا ہے یہ پین. پھر جو ٹینس بال کھیلتے ہیں پلیئرز وغیرہ, ان کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے. اگر سویلنگ ہو بہت زیادہ تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا, بیسکلی سویلنگ اور جو انفلمیشن ہوتی ہے وہ ڈفرینٹ کرائٹیریا میں آ جاتی ہے. اس میں ہم لوگ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ان کی ٹینڈن میں جو ہے انفلمیشن ہو رہی ہے, سویلنگ ہو رہی ہے, یا پھر ان کے مسلس کا کوئی ایشو چل رہا ہے. اس کے اکارڈنگلی اسسمنٹ کے اکارڈنگلی ڈائگنوسس بنایا جاتا ہے اینڈ دین ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو پھر اس میں ہم لوگ الٹرا ساؤنڈ تھراپی بھی دیتے ہیں, جس سے جو انفلمیشن ہے, سویلنگ ہے, ریڈیوس ہو جاتی ہے. اگر ہوم پلان کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ گھر میں آئسنگ کی جائے اس پہ, تاکہ آپ کی جو سویلنگ ہے وہ ریڈیوس ہو جائے. ویسے سویلنگ ہمیں یوزلی ہوتی کیوں ہے, کس وجہ سے ہوتی ہے؟ اسٹریس کی وجہ سے, ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے؟ اچھا, بیسکلی یہ ڈپینڈ کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ. کچھ پیشنٹ ہوتے ہیں کسی ٹراما, انجری کوئی اس طرح سے آیا ہو جس کی وجہ سے رسٹ میں فریکچر ہو, یا کچھ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائمز جو سا ہے آپ کو نہیں پتہ چل رہا کہ آپ ایک ہی سائڈ پہ بہت زیادہ سو گئے, یا آپ کا پوسچر کا ایشو آ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی سویلنگ کاز ہو سکتی ہے اور آگے کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے. اچھا, اکثر جو یہ درد ہے نا وہ ہمارے شولڈر تک جاتی ہے, پھر شولڈر سے نیک, اور نیک سے ہمارے سر تک جاتی ہے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے, اور کیا یہ ڈینجرس ہے؟ بیسکلی اگر دیکھا جائے تو نیک سے آپ کے شولڈر, پھر ایلبوز, اور پھر رسٹ ہینڈ تک آتی ہے پین. ٹھیک ہے, تو یہ جن سے ہے اگر آپ بات کریں گے C5 سے لے کے T1 یہ لیول ہوتا ہے سروائکل کا. ٹھیک ہے, اس کے بعد تھوریسک کا, اور اس کے بعد آپ کے شولڈر میں پین آتی ہے, اور ایلبو اور ساتھ رسٹ اور ہینڈ جو ہے وہ پراپرلی اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر پیشنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کی سویریٹی سے آیا ہے. اگر تو ایکیوٹ فیز میں ہے تو ہم اس کو انیشلی بہت اچھے سے اس کی اسسمنٹ کر کے اس کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. اگر کرونک فیز میں آ گیا ہے, بہت ساری پین کلرز بھی کھا لی ہیں اور بہت ساری ریمیڈیز کو بھی فالو کر کے آ گیا, تو وہ کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ نرو کمپریشن کی وجہ سے نارملی ہوتا ہے. کیونکہ آپ کی جتنی بھی نروز ہوتی ہیں آپ کی نیک سے لے کر آپ کے شولڈر اور آپ کے ہینڈ تک آ رہی ہوتی ہیں, اور جب نرو کمپریشن ہوتا ہے تو پھر آپ کی ہولڈنگ کیپیسٹی بہت کم ہو جاتی ہے, مسلز ویک بہت زیادہ ہو جاتے ہیں, جو ٹینڈن ہے اس میں بھی کافی انفلمیشن اور سویلنگ نظر آتی ہے کافی پیشنٹس میں. پھر ہم ان کو کچھ ایکسرسائزز ہیں, ہوم پلانس ہیں, ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں. کون سی ایزی ایکسرسائزز؟ اچھا, اگر آپ کے نرو کمپریشن ہے, میڈیم نرو کا اگر کمپریشن آ رہا ہے, اور یہ ہم کیسے خود وہ جان سکتے ہیں کہ نرو کمپریشن ہے؟ ٹھیک ہے, میں بتا دیتی ہوں. آپ نے اسٹریٹ اپنا ہینڈ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, سمپلی اپنا جو تھم ہے اس کو اندر کی طرف اس طرح سے آپ نے مٹھی بنانی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف کرنا ہے. ٹھیک ہے, بازو آپ کوئی بھی ٹیبل لے لیں گے, اس کے اوپر اس طرح سے کریں گے. ابھی یہاں پہ ٹیبل نہیں ہے تو میں اس طرح نارملی بتا رہی ہوں. پھر جب آپ نیچے کی طرف کریں گے یہاں پہ پین آئے گا. اٹس مین کہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ پازیٹیو ہے. یہ ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی ٹینڈن میں کوئی انفلمیشن سویلنگ ہے تو یہ ہمیں فوراً سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ جو سا ہوتا ہے کہ ہم لوگوں نے اس کو پراپرلی روٹیشنز کر کے اینٹی کلوک وائز روٹیشنز کر کے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں تو نہیں پرابلم آ رہی. پھر ہم لوگ کچھ فیزیو بالز ہوتی ہیں, سافٹ بال ہوتی ہے, اس کو اس کو لے کر اس سے بھی ہم کرتے ہیں کافی زیادہ ایکسرسائز. پھر اگر میں بات کروں کہ ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں گھر میں, تو آپ نے سیدھا ہاتھ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اپنی
हैंड की मूवमेंट रखेंगे। अच्छा, ठीक इसको है, पीछे की तरफ आपने पीछे की तरफ pressure रखना देना है, अपनी तरफ करना है। इससे आपका रिस्ट पेन बहुत अच्छा हो जाएगा, मतलब ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने इसको 5 टाइम काउंट करना है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। अब डिपेंड करता है कि पेशेंट की बहुत पेन है तो आप 10 टाइम्स भी कर सकते हो। ठीक है, इसको 10 टाइम्स आप रिपीट करेंगे। सेम लाइक आप स्ट्रेट हैंड रखेंगे और इसको नीचे की साइड पे। हाँ बिल्कुल इस तरह से जब आप करेंगे रिपीट, तो ये आपकी रिस्ट पेन को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करेगा और आपकी जो मूवमेंट है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। सेकेंडली अगर मैं बताऊँ तो आपने स्ट्रेट करना है अपना हाथ इस तरह से, अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब यहाँ पे टेबल होना चाहिए जिससे हम लोग सारा करें। अपवर्ड डाउनवर्ड, फिर इसको रोटेशन भी आप करवा सकते हो एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जिससे क्या होगा कि आपकी रिस्ट की मूवमेंट जो सी है वो जो रिस्ट्रिक्ट हुई हुई है वो ठीक होना स्टार्ट और अगर इन्फ्लेमेशन हो वो भी कम हो जाएगी इससे। बिल्कुल वो, लेकिन इन्फ्लेमेशन जो सा है उसमें हम लोग कुछ रेमेडीज भी बताते हैं कि आपने घर में क्या खाना है और आप क्या खाना है बताएं। बिल्कुल, ये बहुत कम चीज़ें डिस्कस होती हैं। बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं हर चीज़ का उसको डिस्कस करती हूँ ताकि जो पेशेंट है ना वो किसी भी लिहाज से कंफ्यूज ना रहे। बिल्कुल, ठीक है। तो जो आपकी हल्दी होती है उसमें इन्फ्लेमेटरी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है। ठीक है, आपने दूध में डाल के वो पी लें। ठीक है, अगर आपके जॉइंट्स का बहुत इशू आ रहा है। अच्छा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कॉलर है हमारे साथ, रियाज है। अस्सलाम वालेकुम रियाज, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी सवाल कीजिए। मैंने सवाल किया था, निचला हिस्सा जो है पाँव से कमर तक वो ठंडा हो जाता है, ठंडा, वो सर्द हो जाता है। अच्छा ठंडा हो जाता है। ठीक है, कब से मसला है आपको ये तकरीबन 2 माह से है। ठीक है, 2 माह से मसला है उनको। क्या मसला चल रहा है? जो उनकी लोअर बॉडी है वो बहुत ज़्यादा सर्द हो जाती है। अच्छा, इसमें ना हम लोग पेशेंट को पहले प्रॉपरली क्लिनिकल असिस्मेंट पे देखते हैं कि उनकी किस वजह से ठंडी हो जाती है। लेकिन नमनेस, जो टिंगलिंग होती है, सुइयाँ चुभना, सुन हो जाना, ये तमाम चीज़ें हैं ना नर्व कंप्रेशन की वजह से भी आ रहा होता है आपकी बॉडी में। तो उसको प्रॉपरली डायग्नोसिस किया जाता है। आपको फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसको विजिट करें, ना कि इधर उधर पेन किलर्स लेकर रिड्यूस करें। जब तक हम लोग उसको देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी नर्व कंप्रेस है, क्या उनके पोस्चर में इशू आ रहा है, क्या कोई मसल तो नहीं उनका इस तरह से स्टिफ हुआ हुआ। उसकी तो डॉक्टर नायब आपने बताया कि खुद से पेन किलर्स वगैरह ना लें, तो अगर क्योंकि हम पाकिस्तानियों का तो मसला है, हम तो फौरन जाके खुद से ले लेते हैं, हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, तो कितना डेंजरस हो सकता है जो सेल्फ मेडिकेशन हम करते हैं? एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। देखें, आपकी जो पेन किलर्स है, फॉर एग्जांपल आप पैरासीटामोल बहुत यूज टू है ना, 2 खा ली, सर में दर्द है, कमर में दर्द है, कैंडी समझ के खाते हैं वो तो एग्जैक्टली खा ली हमने ना, तो आपको नहीं पता वो लीवर आपका डैमेज कर देगी, किडनीज डैमेज कर देगी, आपके ऑर्गन्स पे अफेक्ट करना स्टार्ट हो जाती है। विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर वो कैपेसिटी नहीं रहती, आपकी ऑर्गन्स को वर्क करने का फंक्शन नहीं करते, आपका जो मेटाबॉलिज्म है, इम्यूनिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो आप मेक श्योर करें कि अगर आप जो है आपको कोई भी मसल रिलेटेड इशू आ रहा है, आप पेन किलर्स को अवॉइड करें, आप फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट कर लें। विदाउट मेडिसिन, विदाउट सर्जरी हम लोग जो है ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट का। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, हम नमनेस की बीच में आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया। अगर आपका बाजू नम हो जाए, मतलब आपको स्वेलिंग हो, पेन हो और आपका बाजू नम हो जाए, तो ये किस वजह से होता है? ये नर्व कंप्रेशन की वजह से होता है। ठीक है, अच्छा। जैसे सुइयां चुभना, बिल्कुल। बर्निंग सेंसेशन। देखिए, हम कोई भी ठंडा गर्म हाथ लगाते हैं, हमें फील होता है ना कि True. हमारे ब्रेन को सिग्नल्स दे रहे हैं, नर्व्स जो सी हैं इंटरकनेक्ट है हमारे ब्रेन से ना, तो वो तमाम सेंसेशन जो सी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपकी जो नर्व कंप्रेस हुई हुई है, जो आपके ब्रेन से आपके पूरी बॉडी में जो ट्रैवल कर रही है, उसमें कोई ना कोई कंप्रेशन आ रहा है, वो दब गई है, मतलब दबाव आ रहा है, तो उसकी वजह से ये तमाम चीज़ें होती हैं। वो मीडियन नर्व भी हो सकती है, वो तमाम चीज़ों को रिलेट करते हुए फिर हम जो है उसका डायग्नोसिस। ठीक है, एक और कॉलर है हमारे साथ, उनका भी सवाल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक, आप सुनाएं? जी अल्लाह का शुक्र, सवाल कीजिए। मेरे ना मियाँ की ना पाँव की मतलब एड़ी है, उनमें दर्द रहती है और घुटना है, उसके नीचे बहुत ज्यादा। जब बैठ जाते हैं खड़ा नहीं हो जाता, खड़े हो जाते हैं बैठा नहीं जाता उनसे। अच्छा, कितना टाइम हो गया? उनकी 44। हाँ, तकरीबन साल हो गया है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, साल हो गया है। वो कह रहे हैं उनका मसला है घुटनों का और एड़ी का, वो अगर बैठ जाते हैं तो उठा भी नहीं जाता उनसे। अच्छा, ये बहुत सारे कंप्लेंट्स के साथ ही हमारे नॉर्मली केसेस आते हैं कि मतलब आप उठते हैं, नमाज़ पढ़ते हुए बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है, आवाज़ें आ रही होती हैं प्रॉपरली।
ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آرتھرائٹس کے پیشنٹ ہوں, ٹھیک ہے, او اے کے پیشنٹ ہوں, اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جوائنٹس میں جو ہے بہت زیادہ کم سپیس ہو جاتی ہے, آپ کا سائنوویل فلوئڈ جو سا ہوتا ہے نی جوائنٹ میں وہ کم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے, بیکاز ہم لوگ واٹر انٹیک بہت کم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہماری باڈی جو سی ہے زیادہ جو ہے 60% جو ہے وہ پراپرلی ہماری ورک کرتی ہے واٹر پہ, تو ہم لوگ واٹر انٹیک اگر اچھا رکھیں اس سے بہتر ہو سکتا ہے, کیونکہ لیبریکیشن جتنی ہوگی آپ کی, جب آپ چلیں گے پھریں گے تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اگر کم ہو جائے گی سائنوویل فلوئڈ آپ کا جوائنٹس میں کم ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ریسٹرکشنز آتی ہیں, موومنٹ ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں لیگامنٹس میں کوئی تو مسئلہ نہیں آ رہا, پی سی ایل ہو گیا, ایم سی ایل ہو گیا, اے سی ایل ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی اگر کوئی انجری ہے وہ بھی کوز کر سکتا ہے. سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ صرف آپ کا نارمل نی پین ہے, آپ کو نہیں پتا کوئی لیگامنٹ کی ٹیئر ہو گیا ہو, وہ اس کی وجہ سے بھی پین آ رہا ہوتا ہے, اور بہت ساری ریمیڈیز بھی اپلائی کرے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو سویلنگ ہو گئی ہو, انفلیمیشن ہو گئی ہو, تو اس کی ہم جو ہے الیکٹرو تھیراپی بھی کرتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ تھیراپی بھی کرتے ہیں, اور ڈفرینٹ پروٹوکولس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے نا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے پیشنٹ کا. بالکل ایسی ہے. ریسٹ پین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, آج کل جو ہماری یوتھ ہے اس میں بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے, تو اس کا علاج کیا ہے, کون سی چیزیں جو ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے, اس بارے میں بھی ہم نے بات کیا. میرے ساتھ موجود تھی ڈاکٹر نایاب. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب. اور خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر وفاقی اور صوبائی حکومتوں نے کفایت شعاری مہم کا آغاز کیا تھا. اسی کے تناظر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ مارکیٹس اور بازاروں کو 8 بجے بند کر دیا جائے گا, اور اس پر عمل بھی ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف اسی پنجاب حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہے, مگر اس پر عمل درآمد کی بجائے عوام کو مہنگائی مافیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا. اس پر بات کریں گے, اور اس کے علاوہ ایک اور خبر پر بات کریں گے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں سرکاری دفاتر کے علاوہ نجی مقام پر وراثتی اراضی کے کیسز کی روبرو سماعت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. یہ فیصلہ کیوں ہوا اور اس سے عام شہری کیسے متاثر ہو سکتے ہیں, اس پر بات کریں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں. جی عمران, بتائیں اس بارے میں جو ہماری مہم چل رہی ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ دیکھیں نور سحر, آپ کو اس وقت موجودہ صورتحال میں تو ہر گھر میں یہی باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا صورتحال آگے سے جائے گی. ابھی ڈے بائی ڈے تو صورتحال روزانہ چینج ہوگی. ابھی مذاکرات آپ کے سامنے ہوئے, خطے کے امن میں پاکستان نے جو اپنا کردار ادا کیا وہ ساری دنیا جانتی ہے. مگر آپ کو یاد ہوگا کہ 3 تاریخ کو پیٹرول جو ہے اس کی قیمتیں بڑھا دی گئیں, اور اتنی بڑی کہ عام آدمی پر مالی بوجھ پڑ گیا. اور 10 اپریل کو جو ہے وہ پھر اسی دوبارہ چیز کو واپس لیا گیا, اور پیٹرول جو ہے وہ 12 روپے جو ہے وہ نیچے لایا گیا, اور ڈیزل بھی کافی زیادہ سستا کیا. آپ کو یاد ہوگا جب وزیر اعظم نے تقریر کی تو انہوں نے اپنی تقریر میں پہلی لائن میں مذاکرات کا جو ہے لفظ استعمال کیا, میک اینڈ بریک, اور اس کے بعد فوری بعد جو ہے وہ گندم کی پروکیورمنٹ, یعنی کہ کسان کی جو اس وقت گندم کی کٹائی شروع ہونے والی ہے, اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات پہ درد ہے, اور اس کسان کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈیزل کی اچھا, یہ 15 کو سٹارٹ ہو رہی ہے کٹائی, اس ڈیزل کو جو ہے وہ کم کیا, اور اس جو ڈیزل کو جو انہوں نے بہت زیادہ پیسوں سے کم کیا, جس کی وجہ سے انہوں نے کسان پر جو بوجھ پڑنا تھا اس کو ختم کیا, اور 15 تاریخ کو جو ہے وہ کٹائی شروع ہونے جا رہی ہے, جس پر وزیر اعظم نے اسی بات کی تقریر میں جو ہے بہت زیادہ اس بات پر کہا کہ ہم نے کسان بھائیوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ مالی بوجھ نہیں ڈالنا تاکہ وہ آگے سے خوشحال ہوں. اب ڈیزل کی قیمتیں کم ہو گئیں, پیٹرول بھی کافی حد تک نیچے آ گیا ہے, یعنی کہ آپ کے سامنے ہی ہے کہاں پر پیٹرول کی قیمتیں گئیں اور کہاں سے کہاں آ گئیں. پہلے 80 روپے کم کیا, پھر 12 روپے کم کیا, تو اب پیٹرول کی قیمتیں کم تو ہو گئیں, ڈیزل کی قیمت بھی کم ہوئی, مگر پیٹرول کی زیادہ قیمت کم ہونی چاہیے تھی. مگر ابھی تک جو ہے آپ کے سامنے ساری موجودہ صورتحال ڈے بائی ڈے چینج ہونی ہے اب, یعنی کہ اس بات کا کسی کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہونا ہے. مگر اس بات پر جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں ہم نے دیکھا ہے, ہم نے لاہور شہر میں دیکھا ہے کہ عید آ جائے, کوئی تہوار آ جائے, آپ کی قیمتیں بڑھی یا نہیں بڑھی اس سے کوئی کسی کو فرق نہیں پڑتا, گراں فروشی عام ہو جاتی ہے. اور گراں فروشی جیسی عام ہوتی ہے, جیسے آپ نے یہ دیکھا پچھلے 10 دنوں میں کوئی دالیں نہیں بڑھیں, حکومت کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا,
نہ دودھ کی قیمت میں، نہ گوشت کی قیمت میں، نہ ویسے مہنگائی ہو گئی ہے گرام فروشی کے طور پر، مگر سرکاری نوٹیفیکیشن کوئی نہیں ہوا۔ اب سرکاری نوٹیفیکیشن نہیں ہوا تو کم از کم دکاندار کو عوام کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ پیٹرول مہنگا ہوا ہے، ڈیزل مہنگا ہوا ہے، اس سے عام آدمی کی جیب پر جو ہے مالی بوجھ جو ہے وہ سہ نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے مہنگائی کا تناسب بڑھا ہے، تو جس کی وجہ سے عام شہریوں کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کفایت شہری جو ہے وگرس جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں، آپ کی جو سرکاری دفاتر 3 دن بند ہو جاتے ہیں، ورک فرام ہوم ہو جاتا ہے، آپ کے جو ہے پروٹوکولز کا آپ نے کہا وہ کم کر دیں، چائے بند کر دیں، یہ تمام چیزیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ چیز وہاں پہ شروع ہوتی ہے جہاں پر کام شروع ہوتا ہے۔ آپ کے افسران جو ہیں وہ فیلڈ میں موجود ہوں، چاہے ان کا پروٹوکول ہو یا نہ ہو، آپ کے مجسٹریٹ فیلڈ میں موجود ہوں، چاہے ان کا پروٹوکول ہو نہ ہو، ان کی چھٹی بند ہونی چاہیے، وہ مارکیٹس میں موجود ہونے چاہیے۔ ہمیشہ ایک ہی بات ہوتی ہے، جب وہ مارکیٹس میں موجود ہوں گے تو کوئی مارکیٹ والا آپ کے جو ہے گرام فروشی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے۔ اچھا عمران، یہ بتائیں، جیسے آپ نے بتایا کہ کل ایک واقعہ ہوا ہے، ہمارا جو پیرا فورس کا اہلکار ہے اس نے اپنی حدود سے تجاوز کی ہے، پیرا تو اخیر ہو رہی ہے۔ تو بتائیں پھر شہری یا دکاندار ان کے خلاف کمپلین کہاں کر سکتے ہیں؟ ان کے ڈی جی کو ان کے پاس، اچھا کمپلین کی آپ چیئرمین جو ہیں ان کے تمام لاہور شہر کے، وہ ڈی سی لاہور ہے، ان کے اپنے ڈائریکٹر جنرل ہیں پیرا فورس کے، کمپلین ہو گئی، امپیکٹ نہیں آ رہا پیرا کا ایک خوف ہے لوگوں کے اوپر۔ انہوں نے چونکہ وہ وردی پہنی ہوتی ہے، یونیفارم پہنا ہوتا ہے، تو لوگوں کے اوپر ایک خوف طاری ہو جاتا ہے، یار آپ کا خوف ہی بہت ہے۔ آپ کھڑے ہو جائیں ایک بازار میں، صرف بازار میں آپ کی آواز اینڈ والے دکاندار کو بھی نظر آ رہی ہوگی، آپ نے بولا کچھ نہیں ہے مگر اس تک آواز پہنچ گئی آپ کی کہ پیرا والے آگے کھڑے ہو گئے، آپ کھڑے ہو آٹومیٹکلی آپ کو مارکیٹ بند ہو گئی۔ خوف کیوں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کیونکہ نئی بھرتیاں نہیں ہوئی، زیادہ تر جو ہیں ہماری پولیس سے لوگ لیے گئے تھے، اسی لیے ان کا رویہ ایسا ہے؟ ڈیفینیٹلی لگتا ہے آپ نے بھی کوئی پیپر دیے ہوئے تھے۔ دیکھیے ڈیفینیٹلی پولیس والوں نے ہی اس میں زیادہ آئے ہیں، اور ہمیں بھی جگہ جگہ پہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پنجاب پولیس سے تو ویسے ہی نہیں ہمارا ایک ریلیشن بنتا بالکل نہیں اچھا بن رہا۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بھی انسان ہے، بڑے بالکل ایسے ہی ہے، پولیس کا یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھا جائے گی، مگر یہ ہے کہ ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے، ہمیں خود بھی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ لیکن کچھ ایسے واقعات ہیں کہ شہری تھوڑا سا متنفر ہو گئے، شہری متنفر نہیں ہو گئے، بہت زیادہ ہو گئے ہیں، مگر یہ ہے کہ ایک دکاندار کو پتہ ہے 8 بجے دکان بند کرنی ہے، وہ کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے، اس سے پتہ ہے 8 بجے دکان بند کرنی ہے، اس کا شٹل جو ہے وہ نیچے ہو جائے 8 بجنے پہ 5 منٹ پہ، اور چپ کر کے اپنے دکان کو بند کرے، روزی کو اللہ تعالیٰ کی سپرد کرے، اگلے دن کے لیے دعا کرے، اور اگلے دن صبح پھر آ جائے۔ اب آپ پورے 8 بج کے 10 منٹ پہ بات کریں گے تو اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مگر اس کو سیل کرنے کا اس کے پاس ہے، اور جو ایک انسانیت کی تذلیل ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بھی جس بچے کو تھپڑ مارا ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، وہ بھی گھر میں کسی کا ذمہ دار ہے۔ اب اس کی ویڈیو چل رہی ہے، اس کے گھر والے یہ تو دیکھ رہے ہیں، مگر ان پر بھی تو امپیکٹ غلط آ رہا ہے کہ ہمارے بھانجے کو، بیٹے کو، بھائی کو تھپڑ پڑا ہے اور ان لوگوں نے مارا ہے، تو اس پر سرکار کو نوٹس لینا ہی ہوگا، اور میرا خیال ہے لے لیا ہوگا، وہ سسپینڈ ہو گئے ہوں گے۔ اور ان کا طریقہ دیکھیں ان کا شٹل اوپر ہے، اندر آئے ہیں، اس نے لائٹ بند کی ہے، کیمرے میں چل رہا ہے یہ، ان کا انڈور آؤٹ ڈور دیکھیں ایل پی جی والوں نے، میں تو حیران ہوں، اس نے 2 کیمرے لگائے ہوئے ہیں، انڈور بھی لگا ہوا ہے، آؤٹ ڈور بھی لگا ہوا ہے، 2 اینگل آئے ہیں، اندر وہ آئے ہیں، اس نے لائٹ آف کی ہے ان کے ڈر کی وجہ سے۔ یہ اب ہم جو اس کے دیکھ رہے ہیں نا، کوئی یہ تو نہیں نا پیرا والے اندر آ گئے تو یہ وہ اندر آئے، انہوں نے کہا کہ یہ مشین جو ہے دوبارہ سٹارٹ کرو، انہوں نے مشین سٹارٹ کی ہے، اس کی تصویر بنائی ہے، باہر سے ایک تصویر بنائی ہے، اس کی دکان کی تصویر بنائی ہے، اور اس کو 2 تھپڑ جو ہے اس کو رسید کر دی ہیں۔ اور ظاہری بات ہے وردی میں بندہ ہو تو اگلا بندہ کچھ کر بھی نہیں سکتا کہ یہ یونیفارم میں ہے، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب یہ واقعہ تو ایک رپورٹ ہو گیا، کیونکہ آپ کے پاس پکٹوریل ایویڈنس آ گیا، آپ کے پاس ویڈیو ایویڈنس آ گئے، آپ کے پاس تمام چیزیں آ گئیں، تو اگر یہ واقعہ جو ہے رپورٹ نہ ہوتا تو اس طرح کے سینکڑوں واقعات آپ پورے لاہور شہر میں لگا لیں جن کی آواز جو ہے وہ یہاں تک نہیں پہنچتی، جو ڈرتے ہیں لوگ، جو چپ کر جاتے ہیں کہ چلیں یار ہم کاروبار کریں، اور کاروبار کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ معصوم ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اپنے کاروبار کے حساب سے شریف ہوتا ہے کہ میں ان کاموں میں نہ پڑوں، باقی میں نے جو مہنگائی کرنی ہے وہ تو کروں، مہنگائی کے معاملے میں اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ ہمارا ویب پورٹل ہے جو عدالتی کمیشن کے پاس ہے، وہ بھی پچھلے 2 ہفتے سے بند ہے، اسی کی تو بات کر رہے ہیں۔ ایکسیس دیکھیں، یہ ایک ہی آپ کا جو ہے وہ ویب پورٹل ہے جس کے اوپر آپ ابھی اپنے گھر کا بھی دیکھ سکتی ہیں کہ اپنے گھر کا انتقال نمبر دیں، اس میں پہلے رجسٹرڈ ہوں، انتقال نمبر دیں تو آپ کا گھر سامنے آ جائے گا کہ آپ کے گھر کا ڈی سی ریٹ کیا ہے،
آپ کا کھیوٹ کیا ہے, آپ کے جو پڑتال کرنے والے کون ہیں, آپ کو تحصیل کون سی لگتی ہے, آپ کا گھر کس جگہ پہ موجود ہے, وہ سارا نقشہ سامنے آ جائے گا. تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے کہ 20-20 سال 30-30 سال بہرحال یہ بہت زیادہ صد افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ کی یہ ویب سائٹ جو ہے وہ 3-4 بجے کے بعد بند ہو جاتی ہے پورٹل, کیونکہ اس کے اوپر لوڈ ہی بہت ہوتا ہے, پورے پنجاب کا لوڈ ہے. آپ کسی تحصیل میں بھی جائیں گے تو آج آپ نے کام کروانا ہے نا, تو اس ویب سائٹ کا بنانے کا مطلب یہی تھا, اس پورٹل کے بنانے کا مطلب یہی تھا کہ مجھے تڑلے نہ ڈالنے پڑیں لوگوں کے, مجھے بار بار پٹوار خانے کے چکر نہ لگانے پڑیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ بھی بڑے ہوئے ہیں تو آپ کے گھر میں بھی ذکر ہوتا ہوگا پٹواری کے پاس جائیں گے تو مر جائیں گے, یہ فلانے کے پاس جائیں گے تو رہ جائیں گے. یہ ہماری رجسٹری کا کام نہیں ہوگا. اصل معاملہ جو ہے رجسٹریوں کا آج تک کیا ہے کہ نیت جو ہے جب تک انسان کی ٹھیک نہیں ہوگی یہ معاملات اسی طرح چلتے رہیں گے, ختم نہیں ہوں گے. اب دیکھیں نا, ایک چیز ہے آپ کے گھر میں وراثتی معاملہ ہے, اراضی کی تقسیم کا معاملہ ہے, بات چیت ہو گئی بہن بھائیوں میں, اب والدین بیمار ہیں, آپ ان کو نہیں لے کر جا سکتے, آپ سرکل کے پاس گئی ہیں, ریونیو سرکل کے پاس گئے ہیں, ان کا آنا بنتا ہے. آپ نے ان سے انہوں نے کہا جی عدالتی کمیشن کے پاس جائیں, آپ 6,500 روپے کی فیس آپ نے دی, عدالتی کمیشن کروا لیا, عدالتی کمیشن آپ کے گھر آتا ہے, انگوٹھے سائن سارا کچھ کراتا ہے, جب ویب کھولتا ہے پورٹل کھولتا ہے, 2 ہفتوں میں پورٹل نہیں کھول رہا, 2 ہفتوں بعد اللہ نہ کرے اس بندے کے گھر میں وہ والدین کو کچھ ہو جائے تو وہ اور زیادہ لٹک جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے, بہت افسوس کی بات ہے. اور لاہور کے مختلف مسائل پہ ہم بات کر رہے تھے اور بات کرتے بھی رہیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے عمران اکبر. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اب یہاں لیں گے ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. اور ویورز, کبھی کبھی ہم اپنی زندگی سے بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہر طرف پریشانیاں ہیں, محرومیاں ہیں اور کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اسی اندھیرے میں سکون کی ایک ایسی کھڑکی بھی ہے جسے ہم کھولنا بھول گئے ہیں, اور وہ کھڑکی ہے شکر گزاری. کہتے ہیں کہ شکایتیں کرنے سے بوجھ بڑھتا ہے اور شکر کرنے سے بوجھ بڑھ جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. اور ہم اپنی زندگی کی ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو کیوں نظر انداز کر دیتے ہیں جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دے رکھی ہیں. اور آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ شکر گزاری محض ایک لفظ نہیں بلکہ ایک مرہم ہے جو ہمارے زخمی دلوں اور تھکے ہوئے ذہنوں کو سکون دیتا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف فراز. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب؟ جی وعلیکم السلام. اللہ کا بہت شکر ہے, آپ کا موضوع بھی شکر ہے, تو ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل ایسے بہت پیاری بات کی آپ نے. اچھا ڈاکٹر صاحب, لوگ نا شکر نہیں ادا کرتے, ادا ضرور کرتے ہیں جب خوش ہوتے ہیں, لیکن اکثر لوگ بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں. وہ ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہوتی, لیکن جو چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں ان کو وہ سیلیبریٹ نہیں کرتے, ان کے لیے وہ شکر نہیں ادا کرتے. اور اکثر کہا جاتا ہے کہ شکر ادا کرنا ہو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو, لیکن مجھے لگتا ہے آپ اپنے سے اوپر کو بھی دیکھو, آپ کو بہت سی ایسی چیزیں ملیں گی جو آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں, اور آپ شکر ادا کر سکتے ہو. تو سب سے پہلے تو بتائیں کہ شکر گزاری ہے کیا؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ, شکر گزاری کسی ایک لفظ کا, کسی ایک اصطلاح کا, کسی ایک ٹرم کا نام نہیں ہے. شکر گزاری ایک ذہنی حالت کا نام ہے, یہ ایک روحانی حالت کا نام ہے. یہ ایک ایسی حالت جس میں آپ آج جس دنیا میں میں اور آپ زندہ ہیں, تقریباً دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہے. بالکل ایسے کبھی آپ سوچئے کہ جو مغل بادشاہ تھے, جن کے ہندوستان اتنا بڑا تھا کہ اس وقت اس کے 4 یا 5 ملک ہوئے ہیں, اگر انہوں نے کبھی دلی سے کابل جانا ہوتا تھا, ان کو 6 ماہ لگتے تھے جانے میں. آج آپ نے اور میں نے جانا ہو, جہاز کا ٹکٹ لیں تو 1.5 گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں. لیکن بس کابل نہیں جا سکتے. کابل جانا بھی نہیں خرچ چاہیے, حالات جو ہیں. لیکن مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی نعمتیں میسر آ گئی ہیں. شاید وہ اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے محاذ جنگ کے اوپر جانا چاہتا تو اس کو 4 مہینے لگتے. آج مجھے اور آپ کو موبائل کے اوپر 1 سیکنڈ میں ہم خط لکھنے پڑتے جو مہینوں پہنچتے نہیں تھے. اب ان نعمتوں کے باوجود جو سوال میں کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ سکون کیوں نہیں ہے آج کے انسان کو؟ کیا وجہ ہے کہ سابقہ جو ماضی کے انسان تھے وہ پرسکون زندگی, جو ہمارے دادا پردادا تھے, لیکن آج تمام نعمتوں کے باوجود ہمارے پاس سکون نہیں؟ اس کی وجہ وہ ہے جو آپ نے کہی, ہم لوگ کمی پر فوکس کرتے ہیں, جو ہے اس کے اوپر فوکس نہیں کرتے. اس کو سائیکالوجی کی زبان میں کہتے ہیں نیگیٹو بائس, یعنی ہم لوگ بائی جنیرک کہہ سکتے ہیں کہ منفی عصبیت ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. اس عصبیت کو صرف ایک چیز توڑتی ہے, اس کا نام شکر ہے. شکر اور سپاسگاری اتنی خوبصورت چیز ہے کہ دیکھیے حضرت واصف علی واصف صاحب کے جملہ میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت ڈپکشن ہے شکر کی. وہ کہتے ہیں
خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے. تو نصیب پر خوش ہونا کیوں اس کی اتنی ضرورت ہے؟ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ کچھ نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں ان کی ہم بات نہیں کرتے. کسی درویش کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. اس نے کہا جو میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, جو میرے پاس نہیں ہے شاید مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر صرف یہ جملہ ہم سوچ لیں تو سائیکالوجی کی ایک بہترین تھیراپی کے طور پہ کام کر سکتا ہے. یہ آپ کے اندر ڈوپامین پیدا کرتا ہے, یہ آپ کے اندر سیروٹونین پیدا کرتا ہے, آپ کی انزائٹی کو, آپ کی کارٹیسول کو, آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے. آپ کی چہرے کے اوپر, میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ اپنے چہرے پہ گلو کے لیے کریمز لگاتے ہیں, وہ لوشن لگاتے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی چیزیں. اگر آپ صرف شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ یقین کیجئے جو آپ کی روحانیت گلو آئے گا, جو وائبز آپ کی آئیں گی, جو پازیٹیوٹی آپ کی آئے گی, جو حصار آپ کی گرد مثبت پن کا آئے گا, وہ کسی بھی دنیا کی ہر طرح کی ٹریٹمنٹ سے زیادہ خوبصورت ہوگا. تو اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم شکر گزار بنیں. اور پھر اللہ کا حکم بھی ہے, اللہ نے بڑی ایک جملہ بولا حیران کر دے رہا. اگر آپ سوچیں اس کو, اللہ نے کہا تم جتنا زیادہ شکر ادا کرو گے میں اتنا زیادہ دوں گا. یعنی اگر آپ کو لگتا ہے, جیسے آپ نے بھی سوال میں بھی کہا کہ کہیں ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید کچھ نعمتوں کی یا شاید کچھ انعامات کی کمی ہے, تو دیکھو نا اللہ نے تو بڑا اچھا آپ کو کاروبار بتا دیا, جو ہے اس پہ تو شکر ادا کرو, جو ہے اس پہ شکر, اس پہ ملتا جائے گا. اچھا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے اس کی طرف سے عطا بڑھتی چلی جائے گی. تو عطا لینی ہے, شکر ادا کر دو, بہت آسان سی بات ہے. بالکل ایسے ہی. اور گریٹیٹیوڈ کو کہتے ہیں کہ میگنیٹ ہے. اور ایک بڑے پیارے انسان نے ایک چیز بھی کہی تھی جس سے میں تو ایگری نہیں کرتی, کہ سکون صرف قبر میں ہے, جو کہ سچ نہیں ہے. آپ کی زندگی میں بھی سکون آ سکتا ہے. تو جو گریٹیٹیوڈ ہے, شکر گزاری, وہ اس کو کہتے ہیں میگنیٹ ہے. جیسے آپ نے بات کی, جتنا شکر ادا کرے اتنی چیزیں ملتی رہتی ہیں. لیکن جو لوگ بہت زیادہ کمپلین کرتے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ کیسے اپنے اوپر ورک کر سکتے ہیں کہ وہ شکر گزاری کی طرف آئیں؟ ٹھیک ہے, پہلی بات تو آپ نے جو جس پر کہا کہ میں ایگری نہیں کرتی, اس پہ جملہ یاد آ گیا. واصف علی واصف صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے. انہوں نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ موت کے بعد تمہاری زندگی آسان ہو جائے تو موت سے پہلے لوگوں کی زندگی آسان کر دو. تو اگر آپ لوگوں کی زندگیاں آسان کرنا شروع کر دیں تو اس زندگی میں بھی آپ کو اتنا ہی سکون ہے جتنا آپ کو مرنے کے بعد. اور ہم نے تو نہیں کرنی, ہم نے تو مشکل کرنی ہے. میجورٹی لوگوں نے, ان کا فائدہ ہو رہا ہو نہیں ہو رہا, انہوں نے تو بس دوسروں کی ناکامیوں پہ خوش ہونا. اور اس میں تو چلو یہاں تک تو کسی حد تک بات سمجھ آتی ہے کہ دوسروں کی زندگی کو ناسکون پیدا کرنا. کچھ لوگ تو اپنی زندگیوں میں سکون نہیں رہنے دیتے, ان کے بارے میں آپ تو کیسے سکون آئے گا جب دوسروں کا سکون حرام کریں گے تو؟ اچھا دونوں باتیں ٹھیک ہیں, دوسروں کا سکون حرام کریں. کچھ لوگ دوسروں کا سکون حرام کیے بنا اپنا سکون اس لیے حرام کرتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ سے اپنے لیے گلے کرتے رہتے ہیں. وہ اللہ کمپلیننگ بہت ہوتے ہیں. بہت خوبصورت بات میرے مرشد, میرے مربی, میرے استاد اشفاق احمد صاحب کی, انہوں نے فرمایا کہ ہم ہر وقت اللہ کا گلہ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ نے پھولوں کے ساتھ کانٹے لگا دیے, یعنی کہ خوشیوں کے ساتھ غم کیوں دیے. پھر سنیے اور بہت انجوائے کیجئے. اس کو ری فریمنگ کہتے ہیں بیہیویئر ری اسٹرکچر سائیکالوجی میں. یہ ہم پیشنٹس کو باقاعدہ اس کی تربیت بھی دیتے ہیں. ہم لوگ ہر وقت اللہ کا گلہ کرتے رہتے ہیں اس نے پھولوں کے ساتھ کانٹے کیوں لگا دیے. کیا ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر نہیں ادا کرنا چاہیے اس نے کانٹوں کے ساتھ پھول لگا دیے؟ ذرا الٹ کے دیکھیں, ذرا ری فریم کر کے دیکھیں, ری اسٹرکچرنگ کر کے دیکھیں. اور کاشف صاحب, میں انسٹا پہ ایک بڑی ہماری اچھی اسپرچول ہیلر ہے, میں کافی زیادہ ان کو فالو بھی کرتی ہوں. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی 2 سال پہلے, میں نے سنی تھی کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے, اور ہم تکلیف پہ فوکس کرتے ہیں, ہم آسانی پہ نہیں کرتے. تو اس لڑکی نے یہ بات بولی کہ جب میرے پہ بہت برا ٹائم آتا ہے نا, میں ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہوں. تو جو ساتھ انٹرویو کر رہی تھی لڑکی, اس نے پوچھا کیوں؟ کہتے کیونکہ اس کے بعد مجھے آسانی ملنے والی ہے, تو میں بھول جاتی ہوں کہ میرے اوپر کیا تکلیف آئی تھی. اینڈ آئی اسٹارٹیڈ فالوئنگ دس تھنگ, اور مجھے ریئلائز ہوا یہ چیز آپ کو کتنا زیادہ سکون دیتی ہے. تو اس حوالے سے تھوڑے سے ہمیں واقعات بتائیں جو ہمیں موٹیویٹ کریں. جی بہت اچھی بات ہے. آپ نے جس آیت کا حوالہ دیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, بہت خوبصورت بات ہے. 2 حکایات ہیں, ایک مولانا روم کی بہت خوبصورت واقعہ لکھا انہوں نے, اور ایک پیر فضل شاہ صاحب کا جو کہ اللہ والے کے نام سے مشہور تھے, اشفاق صاحب کے. ایک ملا تھا, مولانا روم نے لکھا, ایک ملا تھا, موسم بڑا خوشگوار تھا, وہ اپنی کشتی میں سواریوں کو بٹھانے لگا. اس نے ہاتھ ایسے کہ اس نے کہا اللہ تو نے اتنا خوبصورت موسم دیا, اس موسم کو ایسے ہی رکھنا, اس موسم کو خراب نہ کرنا, تاکہ میں اور میرے جو مسافر ہیں وہ خیریت سے پار کر جائیں.
تو سارے مسافروں نے ہنسنا شروع کر دیا, ملا کو دیکھنا شروع کر دیا. کبھی وہ آسمان کو دیکھتے کہ سورج چمک رہا ہے, نہ کوئی بادل ہے, نہ کوئی بارش, نہ طوفان, یہ کس بات کا شکر ادا کر رہا ہے اللہ کا. خیر وہ کشتی پہ لے گیا. جب ہاف سفر ہوا تو اچانک بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. اتنی بارش برسی کہ کشتی کے اندر پانی جمع شروع ہو گیا. تو ان سب نے فیصلہ کیا کہ ہم مل کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. تو انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے دیکھا کہ ملا نہیں ہاتھ اٹھا رہا. تو انہوں نے کہا تم ہاتھ کیوں نہیں اٹھا اللہ سے دعا کرنے کے لیے؟ ملا نے بڑی خوبصورت بات کی, جو بھی آپ نے بات کی. اس نے کہا جب پانی اور بارش نہیں تھا میں نے اس کو یاد رکھا, آج جب بارش اور پانی ہے میں امید کرتا ہوں مجھ کو یاد رکھے گا. تو آپ دیکھیے جب آپ اس اعتماد کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارتے ہیں, شکر ادا کرتے ہیں اس کا, تو پھر وہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہر مشکل کے بعد کہتے ہیں جب اندھیرا بہت زیادہ ہو جائے تو سورج کی پہلی روشنی تبھی نکلنا شروع ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا اللہ نے یہ رکھا ہوا ہے. اب اس کے اوپر ذرا پیر فضل شاہ صاحب کا واقعہ سنیے. اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دن ان کے پاس گیا تو میں نے ان کو جا کر کہا کہ یار اللہ کا شکر ادا کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ کہتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ٹھینگوں سے بندہ بچ جاتا ہے. کہتے ہیں ٹھینگے کیا ہوتے ہیں؟ ان کا یہ چونچے مارتا ہے جو مرغا. تو اشفاق صاحب نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی بات کی. انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں اشفاق تمہیں. میری جو اماں تھی اس نے ایک مرغا پالا ہوا تھا, تو وہ روزانہ اپنے ہاتھوں پہ کچھ دانے رکھ کے مرغے کو کھلاتی. مرغا آتا آرام سے کھاتا اور اس کے بعد وہ سارا دن انجوائے کرتا, خوش رہتا. تو ایک دن اسی طرح سے اماں اپنے ہاتھوں کے اوپر دانے لے کر آئی اور مرغے کے آگے رکھے. مرغے نے ٹھینگا مار دیا, چونچ مار دی. اماں کو ایسے کر کے زخم ہوا, اماں نے ہاتھ چھوڑا, وہ سارے دانے بکھر گئے. اماں چیختی چلاتی اندر چلی گئی. اس کے بعد وہ مرغا اس گندگی میں سے, اس مٹی میں سے, اس زمین سے ایک ایک دانہ چک کے پورا دن لگا کے اس نے کھانا کھایا. وہ تھک بھی گیا, اس کی خوراک بھی گندی ہو گئی. تو کہتے ہیں اس دن میں نے سیکھا کہ اگر آپ اللہ کا شکر ادا کر کے کھاتے رہیں تو اللہ نہ آپ کو رلنے دیتا ہے, نہ خراب ہونے دیتا ہے, نہ گندگی میں سے رزق اٹھانے دیتا ہے. بس اللہ جو دے رہا ہے اس کو کھاتے چلے جائیں. تو یہ جو ٹھینگے ہم مارتے ہیں نا, یہ وہی ہے جو آپ نے بات کی. جب ہم شکایتیں کرتے ہیں, گلے کرتے ہیں, صبر نہیں کرتے, اللہ پہ اعتبار نہیں کرتے, اللہ کی رہبانیت کے, اللہ کے رحم کے اوپر, اللہ کی کرم کے اوپر, اللہ کی بخشش کے اوپر. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ صیغہ جو آج آپ کا موضوع ہے 75 بار استعمال ہوا. مجھے بتائیے وہ کتنا ضروری چیز ہوگا گریٹیٹیوڈ, جسے اللہ نے 75 بار استعمال کیا قرآن مجید میں. رحمت کنان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنیے. آپ فرماتے ہیں جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اپنے اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا. صرف اللہ کا شکر گزار نہیں ہونا, بندوں کا شکر گزار بھی ہونا. سائیکالوجی کہتی ہے یہ آپ کو ڈی وکٹیمائز کرتی ہے, یہ دکھوں کو ڈیلیوٹ کرتی ہے. جو آپ کے اندر اتنے جمع ہو جاتے ہیں, فسٹ پڑتا ہے نا زندگی کا, مکہ آپ کے منہ پہ اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف کو کم کرتا ہے, یہ اس کو شوگر کوٹ کرتا ہے, یہ آپ کے مسائل سے آپ کو دور لے کر جاتا ہے, آپ کی پریشانیوں سے آپ کو دور لے کر جاتا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے, سورہ نمل کی آیت نمبر 19 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنے واضح انداز میں یہ بات بتائی آپ کو اور مجھے, جو آپ کو مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے رب, یعنی اللہ مجھے کہہ رہا دعا, اے میرے رب تو مجھے توفیق دے میں ہر اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کی. آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صرف اپنے لیے نہیں, جو میرے قریبی رشتہ داروں کے اوپر اللہ تیری نعمتیں ہیں مجھے ان کا شکر گزار کرنے کا بھی بندہ بنا. اچھا کاشف صاحب یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا obviously لوگوں کو کمپلیکس میں ڈالتا ہے, لوگ بہت زیادہ کمپیریزن کرتے ہیں. میں نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے, میں پھر کہوں گی کہ لوگ اپنی جو 90% زندگی ہے وہ کسی کی 10% زندگی سے کمپیئر کرتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ میجورٹی لوگ صرف بیسٹ لگاتے ہیں اپنا. تو کیا یہ چیز بھی جو شکر گزاری کی ہماری عادت ہے اس کو کم کرتی ہے؟ جی بالکل, موازنہ بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتا ہے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اپنی 90% زندگی چھوڑ کے 10% بننا چاہتے ہیں. ایسے شخص سے کبھی آپ زندگی میں کہیں نا کہ آپ کو وہ بنا دیتے ہیں تو کبھی بننا پسند نہیں کریں گے. ان کی وہ جو نعمتیں ہیں نا, جو چند ان کو نظر آ رہی, اس کی وجہ سے وہ بننا چاہ رہے ہوتے ہیں, ورنہ اللہ نے آپ کو جو نعمتیں دی ہو سکتا ہے وہ اس کو بھی نہ دی ہوں. اس لیے بہت ضروری ہے. علامہ ابن تیم تھے, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہ 3 طریقے ہیں شکر ادا کرنے کے, یہ بھی ذہن میں رکھنے کی بات ہے بہت. پہلا طریقہ ہے زبان سے اللہ کا شکر, دوسرا ہے دل میں اللہ کا شکر, تیسرا ہے اپنے عمل میں اللہ کا شکر ادا کرنا. تو ان تینوں طریقوں سے اب ادا کرنا شروع کرنے کے تو موازنے سے بھی بچ جائیں گے, مسائل سے بھی. آخر میں صرف اتنا بتاؤں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں سر ادا کرنا کیسے ہے. پہلا کام یہ کریں, کاغذ پینسل ہاتھ میں رکھیں, روزانہ رات کو سونے سے پہلے جو 3 نعمتیں آج آپ کو ملی ان کا ذکر کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. شکر گزاری کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے صرف شکر گزاری کو اڈاپٹ کرنے سے ہم
بہت سی چیزیں اپنی لائف میں کر سکتے ہیں, ہماری لائف آسان ہو جاتی ہے. اور جو کالر ہمارے ساتھ تھے ان کو بھی بہت اچھا کاشف صاحب نے جواب دیا کہ ان کا خیال رکھیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر کاشف فراز, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. اب یہاں لیں گے ایک بریک